اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة.
आयात को बयान किया है। ये वो अहम सूरा है कि जो 17 नमाजों में 34 बार पढ़ा जाता है। सुभान अल्लाह। और इसके बगैर चाहे वो आम शख्स हो या कोई हुज्जत इस्लाम व मुस्लिमीन हो या कोई मेरे जैसा हो या कोई आयतुल्लाह हो या कोई मर्जर तहलील हो, कोई भी हो, अगर बगैर इस सूरे की नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज ला सलाता इल्ला के फातिहा किताब किताब इस सूरे का नाम है, यानी सूरे हम के बगैर कोई नमाज नहीं है। यहाँ तक की नमाज भी अगर कोई 2 रकत पढ़ना चाहता है तो उसे दोनों रकत सूरे हम तिलावत करनी। तो कितना अहम सूरा है ये कि जिसका पढ़ना हर आलम में कोई भी नमाज उस नमाज में पढ़ना जरूरी है। 2 रकत की मुस्तहबी नमाज हो उसमें भी पढ़ना जरूरी है। क्यों आपको लगता है मालूमत इसके अंदर जो मज़ामीन है वो इतनी अहमियत के हामिल हैं कि गोया इस्लाम का खुलासा है। अगर उसकी तवजीह और तौदीह की जाए और तफसीर की जाए तो पूरा इस्लाम इस सूरह हम के अंदर सिमटा हुआ है। यही तो वजह थी ना कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है ये सूरा, इसलिए कि जो लोगों ने कहा है तो कहा है ये इसके बारे में कि हर सूरे में जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो उस सूरे का जुज़ है, उस सूरे का जुज़ है। जब उस सूरे का जुज़ है तो मौलाए कायनात जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की ना हुआ वाक़या तफसीर बयान कर रहे हैं और बयान करते जा रहे हैं। रात का कुछ हिस्सा गुजरा, उससे ज़्यादा गुजरा, उससे ज़्यादा गुजरा। इब्न अब्बास कहते मौला सुबह की नमाज का वक्त होने वाला है। इब्न अब्बास क्या है बिस्मिल्लाह की तस्वीर मुकम्मल नहीं हुआ, वक्त हो गया, दामन के वक्त की गुंजाइश नहीं। उसके बाद मौला फरमाते हैं ये तो उस वक्त इब्न अब्बास से कहा था कि कहीं 40 शबें गुजर गई होती, उसके बाद इब्न अब्बास कह रहे होते फिर भी यही कहते होगा। इब्न अब्बास मुख्तसर कर दें अपनी बात को ये समझ लें जो कुछ पूरे कुरान में वो सूरह हम जो कुछ भी कुरान में क्या है या रसूल अल्लाह या रसूलुल्लाह की किताबें होगी, हर कुछ को तर मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। का जो कुछ पूरे कुरान में वो कहाँ है सूरह हम में, और जो कुछ सूरह हम में है वो सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ने लिखा हुआ है। और कहा जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में चिमटा हुआ है वो बिस्मिल्लाह बे से शुरू होता है ना, का वो बे में चिमटा हुआ है। और कहा जो कुछ उस बे के दायरे में चिमटा हुआ है वो बे के नीचे का जो नुक्ता है वहाँ समझ गया। आज तो आसान है, आप देख लीजिए कंप्यूटर वगैरह में और मोबाइल के ऊपर देख लीजिए, मालूम होता है कि एक नुक्ता है, जब उसको खोलिए तो कितनी चीज़ें निकलती हैं उसके अंदर। क्या बात। आज तो समझना मुश्किल नहीं है, आसान होता जाता है। और जितना ज़माना तरक्की करता जाएगा इस सब की तफसीर होती जाएगी। कहा कि वो बे के नुक्ते में चिमटा हुआ है। अब इब्न अब्बास सोचते हैं इसके बाद क्या कहेंगे कि सब कुछ जो है जो बे में है, बे के दायरे में वो बे के नुक्ते में चिमटा हुआ है। अब क्या कहते हैं अनन नुक्ता तो तहतल बा, उस बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। सुभान क्या कर जो कुछ कुरान में वो कहाँ है सूरह हम, जो कुछ सूरह हम में वो कहाँ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो कहाँ है बिस्मिल्लाह में। और बिस्मिल्लाह के बे के दायरे में जो कुछ बे के दायरे में है वो कहाँ है नुक्ते में भी, और बे का नुक्ता मैं हूँ।
میں ہوں نا، اب اس کی توضیح کیجیے. یعنی اس نقطے میں جو خود مولا کائنات ہیں، ان کے اندر پورا قرآن سمجھا ہے، اس کے اندر قرآن، ان کے اندر سورہ ہم سمجھا ہے، ان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھا ہے، ان کے اندر بے سمجھا ہے، دائرہ سمجھا ہے. یہ کچھ سمٹ کر کے خلاصۃ القرآن کے طور پر نقطہ اقبام علی ہے. یہ بے کا نقطہ ہے. اگر آپ تعریف کریں ہمارا ہے، اس کے بیچے ہیں مولا چاہنا. ہاں اب تعریف نہ ہوتے تو یہ بے کا نقطہ ہوتا. کیا بات ہے. اور آج بحث کر رہے ہیں مسلمان ایمان کے اوپر، اور جو بے کا نقطہ ہے اس کے بارے میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی حب کا ایمان، یعنی تمہاری محبت ایمان ہے. وبغض کا کفر و نفاق، اور تمہارا بغض جو ہے وہ کفر و نفاق ہے. یعنی اگر محبت علی دل میں ہے تو ایمان ہے. اور اس کے بعد کیا یا علی انت کل ایمان، اور تم کل ایمان. جس وقت جنگ خندق میں بھیجا ہے تو اس وقت کیا کیا ہے رسول خدا نے؟ کہا یہ لیا اور اپنے ہاتھ سے سنبھالا، امامہ لگایا، سب کچھ پہناؤ نہ کر کے اس کے بعد ہمیشہ دیتے تھے کام گھوڑے پر بٹھا کے دیتے تھے نا، مگر جنگ خندق میں نہیں دیکھا گھوڑے پر. جب اور جب جانے لگے تو کیا کہا؟ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ پتہ لگنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کا کلام کیسا ہے. خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے کہ جو مدلل اور جامع ہو اور کم سے کم ہو، مختصر ہو. کہتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ. تو مختصر جو ہے کیا کہنا ہے اس کا اگر کلام اگر ہے تو اب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کس کو کس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں؟ برز الایمان کلہ، کل ایمان کو بھیج رہے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ کل کفر کے. یعنی کوئی اس کو جنگ خندق میں عامر ابن عبدود کو مرحب سے کم نہ سمجھے. مرحب کی تعریف اپنی جگہ پر، مگر کل کفر نہیں کہا گیا. انتر کی تعریف اپنی جگہ پر بہادر تھا، مگر اس سے کل کفر نہیں کہا گیا. یہاں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جنگ کے میدان میں یہ دیکھو کہ مقابلہ کتنا برابر کا ہونا چاہیے، وہ کل کفر ہے. لہذا ایسے بچے کو بھیجنا بھی نہیں ہے اور نہ جا سکتا کوئی. اس بات کی پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ کون اس کے مقابلے میں جائے گا، کون اس کے مقابلے میں جائے گا. کوئی تیار نہیں ہے. پیغمبر جیسا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہمارا مجمع بڑا سمجھدار ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں کی جاتا ہے. بس غور سے سن لیں، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے پیغمبر، خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو خلق عظیم پر، اخلاق عظیم پر، اخلاق کا پیکر بنایا ہے اس نے اخلاق کا. اور وہ پیغمبر کسی کے بارے میں بدگوئی کر سکتا ہے، تہذیب کے خلاف کوئی جملہ استعمال کر سکتا ہے. اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ من لہذا الکلب، کون اس کتے کے مقابلے میں جائے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی زبان سے اچھا نہیں لگتا، اچھا نہیں لگتا. کہیں اپنی جگہ کی بشیر ہے نا، کہہ بھی رہے ہیں آپ کیا الی الکفر کلہ، کل کفر کے مقابلے میں. وہاں تو کیا کہنا، اس کی صحیح جو اس کا مقام ہے اس کو ظاہر کر رہے ہیں، مگر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو ہم کس سے خطاب کر رہے ہیں. اب تک کہا تھا اس کے مقابلے میں جاؤ، کل کفر کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں. اب اس بات سے ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی کے اندر اگر اتنی سی بھی غیرت شجاعت اگر جاگتی ہو تو ان کے کھڑے ہو جائے کم سے کم کہ ہم کیا بات ہے. سلام پڑھ دے محمد کیا کہہ رہا کاننا اعلیٰ گرو سے ملتا ہے. جس وقت رسول خدا کہہ رہے تھے اور وہ ادھر تھے، ابھی تو رسول خدا کہہ رہے تھے کوئی تو مقابلے میں جائے گا. پھر ایک آواز آئی کہاں اس کہنے کے اندر جو بنائے ہوئے رسول خدا، اس کہنے کے اندر کھاٹ کھاٹ باہر سے کون ہے کاننا اعلیٰ گرو سے ملتا ہے. یعنی اگر ایک جو آواز ہوگی کہ نہیں، جب بالکل خاموشی چھا جاتی ہے تو ذرا سی آواز اگر کہیں ہوتی ہے تو سنائی دیتی ہے کہ نہیں. کاننا آدھا رکوع سے ملتا ہے، ایسا لگ رہا تھا، ایسا سناٹا چھایا ہوا ہے کہ گویا ان لوگوں کے گھروں پر طائر بیٹھی ہیں. یعنی اگر کوئی چھوٹا بھی پرندہ اگر پر کے باہر سے آ کر کے بیٹھ جائے تو ذرا منہ کہہ کر کیا ہوگا، ہو جائے گا
اڑ جائے گا، مگر ایسا بیٹھے ہوئے ہیں کہ حرکت ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے گا کسی چیز کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو اڑے گا نہیں. خدا کان نہ آلہ خیر کون خدا صادق کہہ رہا کہ ایسا بیٹھے ہوئے تھے، ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اب پیغمبر کہتے ہیں کون جائے گا؟ ادھر سے آواز آئی، ارے کوئی ہے نہیں تم میں سے کہ کوئی آ جائے، تم تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے ہو نا، تمہارے رسول نے تو یہ کہا ہے اور تمہاری شریعت میں یہ ہے کہ اگر تم کافر کے ہاتھ سے مار دیے جاؤ تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر کافر کو مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے. دونوں حالت میں تمہارے لیے جنت انتظار کر رہی ہے، آؤ ہم تمہیں جنت بھیج دیں. جنت تو بھیج دیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب کیا ہوگا. اچھا تو آباد بتائیے تصور کی بات ذہن میں لیجیے کہ جہاں پر سب بیٹھے رسول خدا اور مولا کائنات کرتے خدا کی قسم اگر مولا کائنات نہ بیٹھے ہوتے تو سب کہیں سے وہ مہینے کا پردہ چاک کر کے اور پیچھے سے نکل گئے. مگر یہاں یہ ہے کہ جب تک کہ یہ لوگ زندہ ہیں تب تک اپنے اوپر آنچ آنے والی نہیں ہے. تو یہ طاقت تھی جو روکے ہوئے تھی سب، اس میں پیغمبر نے کہا من لہٰذا کل کے مقابلے میں پاک چیز کون سی ہے کہ کم سے کم اگر کچھ ہو تو چلے جاؤ، مگر اٹھے گا کون؟ جو اسد ہوگا، جو شیر ہوگا وہ اٹھے گا. اچھا اللہ نے پیغمبر کو جماعت کو انل ہوا اپنے خواہش نفس سے تو نہیں کہا نا، اللہ کے حکم سے کہا. تو تم یہ کہا یا رسول خدا آپ نے کیوں کہا، کل کیوں کہا اس کو؟ اگر زبان ادب کا عربی ادب کا اگر مطالعہ کرو گے تو تم کو یہ اگر کئی جگہ کے اوپر عرب شعراء نے قلب کے معنی شعر کے لیے بھی ہے، یعنی شعر کو بھی اس بات کتے بھی ہر کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایسے بھی وفادار کتے ہوتے ہیں کہ اگر مالک کے اوپر اگر کسی شیر نے حملہ کر دیا تو اپنی جان دے دیں گے یا جان لے لیں گے کچھ، مگر پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو کہا کہ قلب کے معنی شیر کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے رکھا ہے دونوں پہلو سے کہ جو سمجھنے والے ہیں وہ اس کو قلب سمجھیں کیا ٹھیک، اور جو یہ ہیں کم سے کم کچھ عقل تو ہو، چلے تو جائیں اٹھے تو مگر کچھ نہیں. تو قرآن نے کہا کہ یہ تو اٹھیں گے نہیں کچھ نہیں. اب جو اٹھے کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے گا؟ تو کیا تھا مولا کائنات اٹھے کہا یا رسول کرنا ہے کہا نہیں بیٹھے یا رسول خدا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کون جائے گا، اب بیٹھا کیوں رہیں گے؟ نہیں دیکھنا یہی کہ اور کوئی بھی ہے تاکہ یہ نہ کہنے پہ علی اٹھ گئے ورنہ تو ہم محمد اپنے بازوؤں کو دیکھتے ہیں، مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، ہم تیار کرتے ہیں مگر ہم کیا کریں، رسول خدا نے موقع ہی نہیں دیا. خدا نے موقع ہی نہیں دیا، رسول خدا نے کئی بار موقع نہیں دیا، اس میں کئی چیز دیکھا موقع نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد کہا کون جائے گا اس کے مقابلے میں؟ پھر مولا کہا دیکھا کوئی نہیں بیٹھا، 2 منٹ کے اندر کوئی نہیں اٹھا کیونکہ یا رسول اللہ تیاری کر پھر کوئی نہیں اٹھا. میں تعریف کی جھلکوں سے دیکھ کر کے بتا ہوں اس بات کی جو سنت حال تھی اس وقت وہ یہی تھی. اس کو تحقیق نہیں کہ 2-4 کے 2 مداحن پکڑ لیا مولانا صاحب علی چوبے چلتے یہ سنیے بہت بڑی بات کیا آپ کیا ہے کتنی خون ایک تو یہ اٹھ کے جا رہے ہیں تمہاری جان بچ رہی ہے کہ نہیں. اگر کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم بھی نہ جائیں بھائی جب ایسا ہی نہ جائیں اب کیا کرے گا، آ کے بوٹی بنائے گا یہی کھانے کے اندر. یہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جب تک رسول خدا ہے علی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو حفاظت کرنے والا خدا ہے. جب تک یہ مرتضیٰ ہے تب تک رسول خدا کو کچھ نہیں بگاڑ نہیں. سلمان اہل بیت میں سے جو ابو ذر اور یہ لوگ جو ہے فخر ہو گئے سب، مگر کیا مصلحت ہے اور کتنی معرفت امام و رسول ہے کہ جو صحابہ پیغمبر اسلام پر جان فدا کرتے تھے وہ جانتے تھے کہ اس میں ہم مراد نہیں ہے، ورنہ کھڑے ہو جاتے وہ سمجھا رہے، مگر یہ لوگ تو مراد تھے نہیں وہ اٹھا. اب اس کے بعد جو ہے وہ
پیغمبر اسلام بھیجا اور یہ کیا کریں دل کو بتائیں ہم نے دیکھا تھا ایک جنگ میں ہماری کمی ہوتی ہے نکل رہے یا یہ مرتضیٰ ہم نے دیکھا ایک جنگ میں کہ یہ آیا اور اس کی صفت ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی ایک اونٹ کا بچہ تھا جو تقریباً جوانی کی منزل تک پہنچ رہا تھا اس نے بائیں ہاتھ سے اسے پکڑا ایک ہاتھ کی تلوار کو اٹھا کے بلند کر دیا اس کے اوپر لوگوں کی تلواریں روک رہا تھا اتنی طاقت اس کے بائیں ہاتھ میں یہ سب کائے کے لیے حوصلہ مولا کہنا باہر آئے رسول خدا باہر آئے سواری کو دیکھالا سواری ماں کے لیے جاری جاؤ اس کے بعد آپ نے امام کو یہ خود کے مقابلے میں جانا بھیجا جیسے ہی بھیجا رسول خدا نے دوسری حدیث وہی دوسرا جو میرے بھائی کی فتح کی خبر سب سے پہلے میرے پاس لائے گا اس کے لیے ان کی ضمانت میں لے گا اب یہاں کان بھی کھلا ذہن بھی کھلا دل بھی کھلا اب کچھ نہیں ملا تو یہی صحیح یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے اس میں تو ماہر تھے کہا چلو سب گئے اٹھ کر کہاں جو اٹھ نہیں رہے تھے سر نہیں ہلا رہے تھے وہ ان کے پہلے بھاگے بغیر پوچھے باچے کون ہے یہاں پر کون نہیں ہے سب سے پہلے تو اس کی بات میں دیکھی جائے چلے گئے وہاں اب وہاں جو ہے مقابلہ ہوا وہ جو ہے وہ اپنی سواری کے اوپر ہے مولانا کا پلٹ مان رہا اب زیادہ ہو گیا میں سواری کر رہی ہوں اتر گئے اور اتر کر کے مرحب کی نہیں اترا مرحب نہیں اترا تھا اور وہ اتر گیا اور اترنے کے بعد اس نے اپنے اونٹ کو پائے کر دیے چاروں پاؤں کاٹ دیے ایک ہی بار یعنی کیا مطلب یعنی اپنی کشتی جلا دی اس بار پاؤں کی کشتی جلا کے یعنی بھاگنے والا نہیں ہے آواز کر تم چھوٹے ہم نے کبھی یہ سیکھا نہیں تو بات کر جو کچھ بھی کر سکتا کرنے بات اس کے بعد کسی کے منہ ملتا ہے مولانا نے ایک مرتبہ جو ہے وہ ایک لاکھ کا موقع اور فن کیا ہوتا ہے انہوں نے آج کیا مولانا نے بات کو مگر میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک ہنر نمائی ایسی کی کہ وہ زمین پر ذرا سمجھانا ہوگا تو لوگ دیکھ رہے ہیں سینے پہ سوار ورنہ چاہتے تو پہلے ہی تلوار کے کہاں اس کا پڑا کہاں کر دیتے اب سینے پر سوار ہیں تو اب یہ سوچ رہے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پتا نہیں اگر پلٹ گیا تو پہلوانوں کیا تو ہوتا ہے یہ کبھی وہ جیسا وہ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ چیز دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یہ سوچ رہے آپس میں باتیں ہو گئی تو کاج مولا نے پوچھو آپ تو اور زیادہ جو یہ کیا کیوں چھوڑ دیا اب جو مولا الگ آ گیا تو وہیں سے جو ہے بیٹھے ہوئے اپنا بھی ہے کہ کہیں اگر اوپر چڑھ گیا تو کیا ہوگا جب پہلے تو آئی ہے دیکھا جائے گا وہاں سے آئے گا تو دیکھا جائے گا کہا یہ آئیے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے یہ کیا کیا کر دیا حرکات جواب دیا نہیں رہتا پہلے آخر میں لائے سوال کو کر میں جواب دیا جب سوال ہی دے مانا ہو اس نے کیا کیا جو آگے گئے اپنا اٹھاؤ دیا تھا مولا ابھی تک کہتے نہیں کی جو کہا بھی نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے وہ کیا تھا بالکل جو چھوڑ گیا وہ اٹھا بھیتر تھا بہت پانی کا بھاری لوگوں کو رکھنے میں دیر لگتی ہے اب وہ اپنا یہ ہاتھ رکھ رہا ہے وہ ہاتھ رکھ رہا ہے
مولا پانی پر پھر اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسی بات سے جناب البنین نے ملائے کائنات کا نام کیا رکھا حیدر. وہ شیر جو خاص قسم کا ہے اس کا شکار جو ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ خاص نہیں کرتا ہے بلکہ ایک مرتبہ پکڑا اور پھر چھوڑ دیتا ہے. چند مرحلوں میں تک اس کا شکار کرتا ہے. مولا نے اس کو چھوڑ دیا تو اتنا پر پھر اس کو لے گئے. اس کے بعد اس کا سر کاٹ دیا. جب سر کٹ گیا اب اس کے بعد اگر آپ پلٹ کے دیکھتے تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں بہت سے غائب تھے. وہاں پر نہیں تھے اب وہاں پر تھے. کیا آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں کہ کسی کی صورت سے جو ہے پہنچ جائیں. اس باتیں کی ضمانت جنت کی ہے. تو اب نہ کوئی دیکھ رہا تھا کہ ہم 35 کے ہیں, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہم 38 کے ہیں, کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ ہم 82 کے ہیں. سب چاہ رہے تھے ایک دوسرے سے مقابلے میں شرکت. یعنی خالی دو جگہ ایسا تھا کہ جہاں جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا تھا, بس یہ دیکھا جاتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے باہر چلو. ایک جگہ پر جان لو جنت ملنے والی ہے اور ایک جگہ پر جان لو جان جانے والی ہے. سمجھا؟ دونوں جگہ پہ. تو وہاں سے حنین سے, احد سے, خیبر سے, ہر جگہ سے بھاگے بغیر سوچے ہوئے کہ کتنی جلدی جانا, جان بچانا اور وہاں جنت بچانی ہے. لہٰذا بھاگے اور بھاگ کر کے قریب جب پہنچ رہے ہیں تو اب دیکھیں نا سانس پھول رہا ہے, اب جو ہے پریشان آ رہے ہیں. اور وہاں جب پہنچ رہے ہیں تو کیا عالم ہوا ہوگا, منہ سے بات نہیں نکل رہی ہے تو کہتے رہے ہوں گے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, جی جیت گئے. مولا مسکرائے پیغمبر اسلام. اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے دیر کر دی. یہ دیکھو یہ سلمان بیٹھے ہوئے ہیں, جنت لے گئے. جو عقل مند تھا اس نے چہرے دیکھے, چہرے دیکھ کے یہ پتہ لگا لیا کہ یہ کاہے کے لیے آ رہے ہیں. سمجھ لیا کہ یہ تو خوشحالی کی خبر دینے آ گئے. کیا رسول اللہ, ان کو دیکھا آئینہ سمجھ کر کے, دیکھ کر کے پہلے ہی بتا دیا تقو فراست المومن, مومن کی سیاسی اور سیاست سے بچو. مومن جو ہے جو کچھ کر ڈالتا ہے وہ تلوار سے کام نہیں لیتا ہے, جب ضرورت ہوتی ہے تب لیتا ہے. اسی بات سے مولا کائنات نے 25 سال تلوار کو نیام میں رکھا. صلوات پڑھ دے محمد یہ علی علی حیدر آپ دیکھ رہے ہیں. ایک ثانیہ حیدر کربلا میں ثانیہ حیدر جگہ جگہ کے اوپر ہوتا ہے. امام حسین ثانیہ حیدر ہوتا ہے. ابھی بھیا ابھی کربلا کئی واقعات سامنے آئے. روک دیا امام حسین نے. وہ گھڑی آئی اچھی آوازیں الگ بلند کر رہی اور پاس جو ہے بار بار جب جاتے ہیں کیا اجازت دے دیجیے مرنے کی طرح. کیسے تم کو اجازت دی؟ ارے دیکھ رہے ہو. پھر اس کے بعد وہ تنہا ہو جائیں گے. ابھی نہیں. اس کے بعد یہ موقع وہ آیا یہ کہنے سے آپ آتے ہیں بھیا ہم کو جانے دیجیے ہمارے لشکر کے عدم جہاں وہ لشکر جاؤ پانی کی کوئی تکلیف کر ملتا ہے کہ سکینہ ایک چھوٹا سا مسئلہ لے کر کے آئی اور اپنے ساتھ بچوں باہر کھڑا کیا دلاتا دیا. بچوں آؤ ہم چلتے ہیں چچا کے یہاں. اور چچا کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ چچا پانی لے آئیے. اس وقت تک روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب عباس کے ہاتھ میں تلوار. ایک روایت میں یہ ہے کہ بابا سے کہا بابا احمد چچا کو بھیج دیجیے پانی لانے کے لیے. حسین نے کہا کہ جاؤ پانی لینے کے لیے. ایک بات سنو, یہاں تلوار لی اور تلوار لے کر اپنے منڈے پر رکھ کے توڑ دی. یہ تلوار نہیں توڑی, عباس کا دل ٹوٹ گیا. جو حضرت دی کی کربلا میں جنگ کی اجازت مل جائے گی. عباس گئے اب جو ہے وہ جان کا بچنا
پانی لے کر کے آنا ہے. گئے جا کے مدینہ بھرا لے کے آ رہے تھے. دعا کی بات پروردگار کی بارگاہ میں, الہی اوصلنی الیہم بالماء, اے میرے معبود پانی بچوں تک پہنچا دے. اللہم انا اطفال الحسین عطشان, اے میرے معبود حسین کے بچے پیاسے ہیں. مگر حلملا نے ایک تیر کمان نے جوڑا اور مشق کا نشانہ لگایا. ادھر مشق کو چھیدا اس تیر نے اور عباس کے سینے میں پیوست ہو گیا. ایک ساتھ مشق کا پانی اور عباس کے جگر کا خون بہ رہا. یہ ایک علی اور سب سے چھوٹا علی کربلا کا, جس کی شہادت شہادت عظمیٰ کہلاتی ہے, وہ علی اصغر ہے. وہ علی اصغر ہے. اس علی نے کیا کیا؟ اس علی کا تو وہ کام تھا جو کسی کے یہاں نہیں دکھتا ہے. بیشی کی شہادت عظمیٰ خدا گواہ, مظلومی حسین کی طرح دلیل ہے. موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصغر تیرا لہو فرعون وقت کے لیے دریائے نیل ہے. حسین نے ایک وہ وقت آیا کہ علی اصغر کے گلے پر جب تیرے سے شوار لگ گیا, ارے اس تیر نے کیا کام کیا کہ جناب علی اصغر کے گلے کو کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا. اور حسین نے چلو میں خون لیا, اس کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا, لے کر کے چلے خیمے کی طرف. پانی پلانے کا وعدہ کر کے آئے تھے. آئے درے خیمہ پر, اے رباب اپنے بچے کو لے جا. میرا دل کہتا ہے رباب سے پہلے سکینہ آئی ہوگی کہ میرا چھوٹا بچہ پانی لے کر کے پانی پی کر کے آ گیا. حسین نے ابا کا دامن ہٹایا, بچے کی گردن ڈھلی ہوئی تھی. ماں نے ایک جملہ کہا, یا ولدی مثلو کا ینہر, اے بیٹا کیا تیرے جیسے بھی بچے ارے ذبح کیے جاتے ہیں. حسین لے کر کے آئے پشت خیمہ پر. ایک زمین چھوٹی سی ذوالفقار سے کھندی اور کھندنے کے بعد ایک گڈھا تیار کیا, اس میں علی اصغر کو دفن کر دیا. دفن کرنے کے بعد ابھی دفن کر ہی رہے تھے کہ دفن کرتے کرتے ایک رونے کی آواز آئی. رونے کی آواز آئی, چند فقرے مصائب کے سن لیں. رونے کی آواز آئی. فنظر یمینم و شمالا, حسین ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھتی ہیں, ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھتے ہیں. حسین نے دیکھا اور کان میں آواز آئی کہ ہاتھ میں جو بابا کی ذوالفقار ہے, ارے اسی سے رونے کی آواز آ رہی ہے. حسین نے کہا, اے میرے بابا کی ذوالفقار, ارے کیوں گریا کر رہی ہے؟ کہا مولا جب جنگ سے واپس آتے تھے مولا تو آ کر کے اپنی مادر گرامی کو دیتے تھے اور کہتی تھی وہ دھوتے وقت, اے ذوالفقار کربلا میں میرے بچے کی مدد کرنا. اے مولا, ارے مجھے کیا خبر تھی کہ ایک وہ دن آئے گا کہ آپ اپنے بچے کی قبر بنانے کا ہم سے کام لیں گے. والی اصغر وا محمد وا علیہ وا حسین